जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू तर्जुमा जो है वो शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सूरह अल फातिहा का तर्जुमा सीखा था। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने लास्ट टाइम अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि जब आप कुरान करीम पढ़ना शुरू करें तो पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद फिर सूरत शुरू हो तो बिस्मिल्लाह। इसका तर्जुमा हम सीख चुके हैं, तो हम आयत नंबर 2 से शुरू करते हैं। सूरह बकरा की पहली आयत बिस्मिल्लाह है, उसके बाद आयत नंबर 2 है अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। जो रवायात हैं और जिनका सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर में वज़ाहत फरमाई है कि मुस्तनद अहादीस की रूह से इनके जो मानी हैं वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। तो अलिफ लाम मीम का जो अल्फाज बनते हैं वो है अना अल्लाहु अअलम। तो अलिफ से अना, लाम अल्लाह का के मुकाबल पर है और मीम आलम, इसका मतलब है मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ये हरूफ मुक़त्तात के मानी है। और हरूफ मुक़त्तात जिनको हम अंग्रेजी में एब्रीविएशंस कहते हैं वो आज के दौर में तो राइज हैं। पहले तो लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन कुरान करीम ने 1400 साल पहले ये जो इल्म है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका इसमें इशारा है और वो चीज़ जो दूर हो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो, और वो मुज़क्कर हो, तो उसके लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुअन्नस हो तो तिलका, और अगर नज़दीक हो तो हाज़ा, और मुज़क्कर और मुअन्नस हो तो हाज़िही। अरबी ज़बान में किताब मुज़क्कर है, इसलिए फरमाया ज़ालिका वो जो है अल किताब हो। अल किताब, ये अलिफ लाम तारीफ का है और ये एक आम नाम को मखसूस नाम बना देता है, जिसको हम कहते हैं इसमें नकरा यानी आम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। और अलिफ लाम तारीफ का लगा दिया जाए तो ये बन जाता है प्रॉपर नाउन, उसको कहते हैं इसमें मारफा। मारफा का मतलब है कि वो चीज़ जो जानी जाए, जिसकी पहचान हो। तो ये सिर्फ किताब नहीं, जब किताब कहा जाए तो कौन सी किताब कुछ पता नहीं है, लेकिन जब कहा जाए अल किताब तो इसका मतलब है कि किसी मखसूस किताब, किसी मारूफ किताब की बात हो रही है। तो खुदा, और फिर इसके साथ ये अलिफ लाम ये भी बताता है कि ये एक बहुत अजमत वाली चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। तो ज़ालिका वो जो है अल किताब, वो अल किताब है, यानी सिर्फ किताब नहीं है बल्कि अल किताब है। ला रैब, ला नहीं, रैब शक, और मतलब बताया गया कि ये वो किताब जिसमें शक नहीं है। ला रैबा, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये अल किताब है, ये आम किताब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो तजवीद है उसमें जो उसका असूल है वो ये है कि जो फी है वो ला रैबा के साथ भी इस्तेमाल होता है और जो अगला टुकड़ा है आयत का उसके साथ भी इस्तेमाल होता है। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। ये बन गया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी है, ये अल किताब है, खास किताब है, मखसूस आला शान वाली किताब है और इसमें कोई शक नहीं है, यानी इस किताब में कोई शक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये अल किताब है, ये एक आला और शानदार किताब है और इसके शानदार होने में कोई शक नहीं। फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है मुत्तकियों के लिए। तो ये दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, ला रैब, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, दोनों तरह से जायज। फी है, आप देख सकते हैं फी और हे जो है वो ज़मीर कहते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउन, और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किताब, जैसे उर्दू में तो किताब को मुअन्नस कहते हैं, तो अगर यहाँ पे मुअन्नस होता या होती ये किताब तो फिर होता फी हा, लेकिन अरबी में किताब मुज़क्कर है
اس لیے اس کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے، جو پروناؤن استعمال ہوا ہے، وہ مذکر کے لیے ہے. فی ہے، اس میں یعنی اس کتاب میں. ہدن ہدایت ہے. للمتقین اب یہ لل کے میں نے ٹکڑے کیے ہیں. لے المتقین، لے کا مطلب ہے کے لیے. ال جیسے میں نے بتایا الف لام تعریف کا ہے. اور متقین، متقین جمع ہے متقی کی، یعنی وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی اختیار کرنا یعنی وہ بچ بچ کے چلتا ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے. تو جب گناہ کے کام سے بچے گا تو ظاہر ہے پھر وہ نیکی کا کام کرے گا. تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، جو متقین اس کی جو جمع ہے، سوری جو اس کا واحد ہے، وہ بن سکتا ہے متقی یعنی تقوی والا. اور جو تقوی ہے اس کا جو روٹ ہے واو کاف اور یہ وقا. وقا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، اس کے کتاب الکتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ ان کی جو ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے الذین. متقی وہ لوگ ہیں یعنی اس کتاب سے جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ متقی ہیں. اور متقی کون ہے؟ الذین، وہ جو، اور اس کا واحد میں نے لکھا ہے الذی، یہ بھی چونکہ مذکر کے لیے ہے تو اس کا واحد الذی ہوگا. یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں یؤمنون میں جو یہ سے شروع ہو رہا ہے، جس کو عربی میں ہم کہیں گے یا. تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان رکھیں گے. اور یہ بھی قرآن کریم کی صداقت اور اسلام کے زندہ ہونے کا ایک عظیم شان نشان ہے کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ پچھلی زمانوں میں پچھلے دوار تک محدود نہیں ہو گئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب اس کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں پچھلوں کی کہانی ہے. لیکن اس میں خدا نے جو فعل مضارع ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کو شامل کر کے یہ بتا دیا کہ ایسے لوگ، چاہے وہ مومنین ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، اور بھی وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے لیے بتائی ہیں وہ اس وقت بھی ہوتی تھیں اور بعد میں بھی ہوں گی. تو الذین یؤمنون، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بے الغیب. تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یومنو جو ہے اس کا مادہ امانہ ہے، یعنی ایمان لانا. جب ایمان لایا جائے تو اس کے ساتھ بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے. یومنون بے الغیب، تو بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر بے کا صلہ استعمال نہ ہو اور امانہ کا مطلب بات ماننا ہو تو اس کے لیے لام کا صلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پریپوزیشن ہے وہ بے کے بجائے لام ہوگی. جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بطور نبی کے تو ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو لام کا صلہ امنہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، اور امنہ کے ساتھ بے کا صلہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا. تو اب مومنین کی، متقین کی شان بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. الغیب یعنی ایک مخصوص غیب ہے، ایک شاندار غیب ہے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں. وہ نشان نہیں مانگتے، وہ یہ نہیں کہتے یہ نشانی بتاؤ، وہ نشانی بتاؤ، ایسا ہوگا تو ہم ایمان لے آئیں گے. وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ غیب میں اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول اور قیامت سب کے اوپر ایمان غیب میں ہے. تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں. اس کے بعد یقیمو یعنی قائم کرتے ہیں اور قائم کریں گے، کرتے چلے جائیں گے. الصلاۃ، نماز کو. تو یہ الصلاۃ یعنی شاندار ایک صلات ہے، ایک مخصوص صلات ہے، اس کو وہ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا،
مم آپ دیکھیں من اور ماں کی جمع ہے، اس کو جمع کر کے مم ماں بنا دیا، اصل میں یہ ہے من یعنی سے ماں جو بھی، اور اس میں سے جو بھی رزقناہم، رزق یہ ہے رزق کا مطلب ہوتا ہے دیا، یہ فعل ماضی ہے، رزقنا ہم نے دیا، جیسے انزلنا انعمنا، تو یہ سارے جو افعال ہیں ماضی کے جو متکلم جمع کے لیے ہیں، یعنی وہ جو بول رہا ہے بندہ اس کو متکلم کہتے ہیں، جس سے بولا جا رہا ہو وہ مخاطب ہوتا ہے، اور جس کے متعلق بولا جا رہا ہو وہ غائب ہوتا ہے۔ تو رضا کا جب نا کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا رزق نا، کاف کے اوپر جزم آ جائے گی، رزق نا ہم ان کو، تو جو کچھ بھی ان کو دیا وہ من ما رزق نا ہم، دیا ہم نے ان کو، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہیں گے، یعنی کہ ایک دفعہ چندہ دے دیا تو کہتے ہیں جی وہ بعد میں، ینفقون ہر وقت دیتے رہیں گے، ساری زندگی وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے۔ اور والذین اور وہ لوگ بھی، جیسے میں نے اوپر لکھا الذی اس کا واحد ہے، جو منون ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے، بے ماں ساتھ اس کے جو بھی انزلہ، انزلہ فعل مجہول ہے یعنی نازل کیا گیا، بے ماں انزلہ الیکا جو کچھ بھی اتارا گیا، الیکا تو الا اور کا، تو اس کا مطلب ہے طرف تیری، کا آخر میں آتا ہے کسی لفظ کے، تو جب کسی کے ساتھ ایڈ ہو کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا یا تمہاری، تمہارے لیے یا تمہارا، لیکن اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، تو الی کا الا اور کا جمع ہو گیا تو بن گیا الی کا طرف تیری، و ماں اور جو کچھ بھی انزلہ اتارا گیا، من قبل کا تجھ سے پہلے، جو آپ پر نازل کیا گیا، الیکا انزلہ الیکا وما انزلہ من قبل کا، قبل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو من قبل کا تجھ سے پہلے، وبالآخرت اور ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آخرہ سے جو غیر احمدی ہیں وہ اکثر یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو قیامت ہے وہ مراد ہے، یا جو اگلی زندگی ہے وہ مراد ہے، اصل میں جو قیامت کا دن ہے وہ اس کو قرآن کریم نے کہا یوم الآخر، یوم مذکر ہے اس کے ساتھ ہمیشہ مذکر ہی آئے گا آگے، تو آخرہ نہیں آئے گا، آخر آئے گا، تو آخر اور آخر میں فرق ہے، ایک لفظ ہے آخر خے کی زبر کے ساتھ، ایک ہے آخر خے کی زیر کے ساتھ، تو آخر کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے، آخر کا مطلب ہوگا جو آخری ہے، وہ اول کے مقابل پر، اول و آخر یعنی اول سب سے پہلا، آخر سب سے آخری، لاسٹ ون، سو فرسٹ اینڈ لاسٹ، لیکن آخر کا مطلب ہوگا دوسرا، یعنی ایک ہے اس سے نیکسٹ وہ دوسرا، تو یہ فرق ہے آخر اور آخرہ میں، تو آخر کا مطلب ہوگا جو بعد میں آنے والی چیز، جو آخر میں آنے والی چیز ہے، یہاں پہ چونکہ وہ مؤنث ہے، آخر پہ آپ دیکھیں گول تا ہے، تو اب کہتے ہیں جی جیسے ایک چیز لاؤ پھر دوسری لاؤ، پھر جو سب سے آخر ہے وہ جو بعد میں آنے والی ہے، تو اس کا نام نہیں لیا لیکن وہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا لاؤ یا آخری لاؤ، تو کون سا آخری؟ وہ جو پہلا آیا تھا اس کے بعد آخری، تو وبالآخرہ کا مطلب یوم آخرت نہیں ہے، بالآخرہ کا مطلب قیامت نہیں ہے، یا اگلی زندگی یہاں پہ مراد نہیں ہے، اگر ہوگا تو وہ دنیا کے ساتھ آئے گا، یہاں پہ آخرہ کا مطلب ہے وہ جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، الیکا، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور جو بعد میں آئے گا، ہم وہ جو ہے یوقنون اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ان کے لیے کہا یومنون، آخرہ کے ساتھ ہے یوقنون، تو یوقنون کا مطلب ہے یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئے گا، جب آئے گا اس پر بھی ایمان لے آئیں گے، ابھی آیا نہیں وہ،
وہ آ چکا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ تو آ چکا ہے، اس لیے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے. لیکن جو ابھی آنا ہے اس کا یقین ہے کہ آئے گا تو اس پر پھر ایمان بھی رکھیں گے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جمع کے لیے ہے، اللہ اوپر، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم. دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقیوں کی اب اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن بتا رہا ہے، اس کی تعریف بتا رہا ہے کہ اصل میں وہ ہیں کون. وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی خدا نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ جو انفاق ہے، اس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ویسے خرچ کرنا نہیں ہے کہ جی کپڑے لے لیے، گاڑیاں لے لی، کھانے پینے کی چیزیں لے لی. انفاق یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بعد میں نازل ہوگی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک علی ہدی، ہدایت پر ہیں. تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے، اور متقیوں کی وہ نشانی بتائی گئی ہے. تو اولئک علی ہدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ربہم، من ربہم، وہ اوپر ہدایت کے طرف سے اپنے رب کے، یہی ہیں اوپر ہدایت کے طرف سے اپنے رب کے. من کا مطلب ہوتا ہے طرف سے. تو من ربہم، من کے کئی معنی ہیں. ایک تو معنی ہے کہ یہاں سے وہاں تک، من الہ، الہ کا مطلب ہے تک، اور من کا مطلب ہے سے. من کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں پڑی ہوں، ایک ڈھیر ہو اور اس میں سے کچھ نکال کے دے دیا جائے، اور کہتے ہیں جی یہ فلاں کی طرف سے آیا ہے. کوئی تحفہ آتا ہے کہ وہ چیز بھیجتا ہے کوئی، تو کہتے ہیں جی یہ کہاں سے، کہتے ہیں جی ان کی طرف سے آیا ہے، یہ چوری صاحب کی طرف سے آیا ہے، یہ شیخ صاحب کی طرف سے آیا ہے. اور ایک ہے لاہور سے کراچی، تو یہ سمت بتاتا ہے. اور ایک ہے کہ ڈھیر پڑا ہے، کہتے ہیں اس میں سے مجھے کچھ دے دیں. تو یہ اور بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن موٹے موٹے میں نے آپ کو مین کے 3 معنی بتا دیے ہیں. ایک سمت کے لیے نقطہ الف سے نقطہ بے تک، ایک ہے کہ فلاں کی طرف سے، اور ایک ہے اس میں سے. اب یہ ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جیسے کسی کی طرف سے کوئی تحفہ آئے تو یہ ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو ہدایت ہے یہ اس کے اوپر ہے، اور وہ الکتاب ہے. وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو کہ ہیں المفلحون، جو کامیاب ہیں. تو کامیابی کا جو معیار ہے، کامیابی کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دی. یہ بہت بڑا احسان ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ قرآن پڑھو تو بتایا کہ یہ کامیابی اصل میں یہ ہے. پیسہ کمانا، اچھی جاب لینا، کاروبار کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے. اور اس میں جو سورہ فاتحہ میں بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ، ان کے راستے کے لیے پھر یہ بات بتائی. پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا، ان اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، علیہم جو ہے وہ اللہ، اور ہم کی جمع ہے علیہم. اب یہ حمزہ اور زبر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کا ایک حرف ہے اور اس کا ایک معنی ہے. تو کا مطلب ہے کیا. اس کو بعض اوقات الف سے بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اور اگر الف کے اوپر حرکت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے. اگر الف حرکت کے بغیر، حرکت سے مراد یہ ہے کہ زیر زبر پیش نہ ہو. تو اگر الف کے اوپر زیر زبر پیش نہ ہو، جیسے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، اگر میں یہاں پہ لکھوں الف، اب یہ الف ہے، لیکن اگر اس کے اوپر میں حرکت ڈال دوں تو اب یہ بن جائے گا آ، اور اب یہ حمزہ ہے. اب اس کو الف نہیں کہیں گے، اب اس کو کہیں گے حمزہ. تو وہ اوپر بھی جو ہے وہ بھی حمزہ ہے، اور اس کو الف ایسے بھی لکھتے ہیں حمزہ سے. انذرتاہم، تو یہ انذرتاہم، یہ نظرہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ڈرانا. جیسے نذیر، نبی کو کہتے ہیں ڈرانے والا، وارن کرنے والا.
تو انذرتا یہ فعل ماضی ہے، انذرتا تو نے ڈرایا، جیسے وہ ہے نا سورہ فاتح میں بھی ہم نے سنا انعمتا تو نے انعام کیا، تو نعمہ نعمت ہے، انعما انعام دینا. اسی طرح نظرہ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈرانا، انذرتا تو نے ڈرایا، انذرا کا مطلب ہے اس نے ڈرایا، انذرتا تو نے ڈرایا. اگر میں کہوں کہ میں نے ڈرایا تو میں کہوں گا انذرتو. اب یہ مذکر کے لیے ہے، انذرتا ہم ان کو، تو سواء علیہم برابر ہے ان کے اوپر، اگر یا خواہ انذرتا ہم تو نے ڈرایا ان کو، ام لم کا مطلب ہوتا ہے یا نہیں، either or not. So either or not. لم آتا ہے اور آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو یا تو یہ ہو کہ آپ نے ان کو ڈرایا، یا یہ کہ نہیں ڈرایا. لم تنذرہم، تو تنذر جو ہے وہ ویسے تو فعل مضارع ہے، لیکن اگر یہ اس طرح لم کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ بھی ماضی کا معنی بھی دیتا ہے ساتھ. تو لم تنذرہم، یا تو نے ڈرایا یا تو نے نہیں ڈرایا ان کو، لم تنذرہم یا تو نہیں ڈراتا ان کو. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یہ فعل ماضی ہے، اس نے مہر لگا دی. کس نے لگائی؟ اللہ. اب یہاں دیکھیں اللہ جو لفظ ہے اس کا آخری حرف ہے ہے، اور ہے کے اوپر ہے پیش. اس کا مطلب ہے یہ جو ناؤن ہے، یہ جو اسم ہے وہ کام کرنے والا ہے، وہ فاعل ہے، اس نے کام کیا ہے. ختم اللہ ہو، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے، یعنی یہ کام خدا نے کیا ہے. اللہ قلوبہم، اوپر دلوں ان کے، اوپر دلوں کے ان کے. قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دھڑکتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. وہ اگر آپ اسی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں نوڈ اینٹی نوڈ، اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے. تو چونکہ اس کی حرکت ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. انقلاب اسی سے نکلا ہے، انقلب بولا کابکم، کہ تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل. اور دوسرا کا لفظ ہے فؤاد، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو قرآن کریم میں دل کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، قلب اور فؤاد، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ فُؤَادٌ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ جو ہے وہ ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اللہ اوپر سمعہم، سمع مطلب سننے کی طاقت، اور ہم ان کے، تو اوپر سماعت کے ان کی، یعنی ان کی سماعت کے اوپر. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، بعض اوقات ہم اس کو اکٹھا پڑھ جاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. حالانکہ یہ جو مہر والا عمل ہے وہ دلوں پہ ہے اور کانوں پہ ہے. تو اگر آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ توئے کا ایک نشان ہے، مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے. تو مہر کہاں پہ لگی ہے؟ دلوں پہ اور کانوں پہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے اوپر دلوں کے ان کے، اور اوپر ان کی سماعت کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے. وعلی ابصارہم، اور اوپر آنکھوں کے ان کی غشاوت، ایک پردہ ہے، یعنی مہر آنکھوں پہ نہیں لگائی، مہر لگائی ہے دلوں پہ اور کانوں پہ، اور ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ غشاوت، ایک پردہ ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لا ہم، لا کا مطلب کے لیے، آپ کو میں نے پہلے بتایا، عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.